अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। स्टूडियोज में होंगे हबीब अकरम साहब और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद साहब। नाज़रीन, पार्लियामेंट ने 21वीं तरमीम और फौजी अदालतों के कयाम की मंजूरी देकर जो मुश्किल फैसला किया है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। सदर के दस्तखत के बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर कानून का हिस्सा बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि मंजूरी के एक ही दिन के बाद इस तरमीम और फौजी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। क्या इस तरमीम को चैलेंज किया जा सकता है और हुकूमत को इस सूरत हाल से कैसे निपटना होगा, इस पर हम बात करेंगे। गुस्ताखाना खाके और इस्लाम मुखालिफ मुतनाज़े मवाद शाया करने के हवाले से बदनाम फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर भी गुज़श्ता रोज हमला किया गया, जिसमें चीफ एडिटर और गुस्ताखाना खाके बनाने वाले समेत 12 अफराद मारे गए। इस पर भी हम बात करेंगे। वजीर आजम के दौरे बहरीन के हवाले से भी हम बात करेंगे, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं 21वीं आईनी तरमीम के हवाले से। हबीब साहब, कल ही हम बात कर रहे थे कि इसे अगर चैलेंज किया जाता है तो फिर हुकूमत क्या करेगी। अब चैलेंज तो इसे कर दिया गया। देखिए, अब तो हुकूमत ने कुछ नहीं करना, अब हुकूमत ने इसका दिफा करना है। और अगरचे मैं जाती तौर पे जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की मुझे समझ और यकीनी तौर पे ये कानूनदानों से कम है मेरी समझ, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे किसी भी आईनी तरमीम को जब अदालत में चैलेंज किया जाए तो वहां पर अदालत को भी कुछ रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए या अदालत को कहना चाहिए कि जनाब ये मामला आप ले जाएं, आप बाहर ले जाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसको नहीं सुन सकते, ये अमेंडमेंट का मामला है। लेकिन अदालत अगर अदरवाइज भी फैसला करती है तो यकीनी तौर पर कानून के अंदर कोई गुंजाइश होगी। तो अब ये मामला हुकूमत और लोगों के दरमियान नहीं है, अब अदालत ने इसका फैसला करना है। लेकिन मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में बात जरूर करना चाहूंगा कि मौलवी इकबाल हैदर साहब इस तरमीम को लेकर चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और मौलवी इकबाल हैदर साहब की एक बाकायदा उनकी आप यूं कहिए कि शान है कि वो हमेशा अदालतों में इस तरह के मामला लेके जाते हैं और अक्सर औकात वो नाकाम रहते हैं, अपने अक्सर औकात अपने जो मकासद होते हैं उनमें वो नाकाम रहते हैं। अच्छा हारून साहब, कौमी असेंबली से बिल का पास किया जाना मौजूदा आइन के मुताबिक नहीं है। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट को है ही नहीं, दरखास्त में ये कहा गया है। देखिए, मौलवी इकबाल हैदर के बारे में बड़ी अफवाहें हम सुना करते थे कि ये एजेंसियों के आदमी हैं। मेरा उस वक्त भी यही ख्याल था, मैं कहता था ये किसी केस को परसू तो करते नहीं हैं। मसलन और लोग हैं जो इस तरह की मुकदमेबाजी करते हैं, उसमें से बात सीरियस भी हैं, आप उनके तर्ज अमल से इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन मुजाहिद ट्रस्ट वाले हमारे जो साहब नाम ही उनका याद नहीं आ रहा पिंडी का, वो बहुत परसू करते थे चीजों को। तो और भी लोग हैं जो कुछ मुकदमाबाजी के शौकीन हैं, कुछ सीरियस लोग हैं। मौलवी इकबाल हैदर ने कभी किसी चीज को परसू नहीं किया, इसलिए मैं इसे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। फिर ये कि मैं ये नहीं समझता कि अवाम का अब इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अदालतें अवामी एहसासात को मलहूज रखती हैं। अपने मशहूर मुकदमे में उन्होंने जनौजी हुकूमत को बहाल करने का फैसला की हमायत की, उसके हक में दलाइल कबूल कर लिए, मगर ये कहा कि इलेक्शन होने वाले हैं, अवाम जहनी तौर पर तैयार है नए इलेक्शन के लिए, तो लिहाजा जुनैद हुकूमत बहाल नहीं की जा सकती। तो ये कोई इफ्तिखार चौधरी का दौर नहीं है, जिम्मेदार जज हैं, मुझे कोई अंदेशा लगता नहीं है। फर्ज कीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई मुख्तलिफ फैसला देती है, जो भी फैसला दे हबीब अकरम साहब ने ठीक कहा, उसे कबूल किया जाना चाहिए, हमेशा यही स्पिरिट होनी चाहिए। और ये एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो कंट्रोवर्शियल हो। तो फर्ज कीजिए वो कोई तजवीज देते हैं कोई कि इसमें कोई किसी तरह की कोई तरमीम की जाए, कहीं कोई एक आध जाविया ऐसा हो जिससे कुछ बेहतरी आ सकती हो। डिबेट से बाद औक़ात बहुत बेहतरीन चीजें निकल आती हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसा मुल्क है जिसमें दस्तूर की कम अज कम उसूली तौर पे तो हुक्मरानी है, अमलन जैसी भी है, आपको पता है। तो इस पर डिबेट होनी चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत लंबा ये खिंचेगी। और कोई एतदाद एहसन और कोई रजा रब्बानी अगर मुयस्सर आ जाए इस कारोबार को तो ठीक है, मुमकिन है जरा सी दराज हो जाए, मिले जो हश्र में ले लूं जुबान नासे की, अजीब चीज है ये तूले मुद्दा के लिए। अच्छा हबीब साहब, बिलावल भुट्टो ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ने अपना चेहरा बचाने के लिए अपनी नाक कटवा दी है।
دیکھیے بلاول بھٹو صاحب نے وہ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے ہارون صاحب نے بھی ایک خبر دی تھی کہ جناب بلاول بھٹو کے اور ان کے والد کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس معاملے کو یوں نہ سمجھا جائے کہ بلاول بھٹو کی یہ رائے ہے. اس معاملے میں ایک جو پنچ آف سالٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والد کے موقف کی خلاف ورزی کا مخالفت کر رہے ہیں. دراصل ان کے والد نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی اور ان کی مشاورت کے بغیر لی, اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن انہوں نے یہ پوزیشن لی تھی اس دن انہیں جو پروٹوکول دیا گیا تھا ایوان وزیر اعظم میں, اور جس انداز میں پھر انہوں نے اپنی ساری پارٹی کے جو رائے تھی اس کو ویٹو کر دیا تھا, اس کے بعد سے ایک آٹومیٹکلی یہ تاثر ابھرا تھا کہ اپنی پارٹی میں سب کچھ اصل میں آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کے بعد کسی اور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو دراصل یہ مجھے لگتا ہے کہ اس تاثر کی بھی کسی حد تک کسی درجے میں نفی کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ جملہ بڑا کیئرفلی کرافٹڈ جملہ ہے. یہ بلاول بھٹو کا میرے خیال میں, جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں اور جہاں تک ان کے سابق ٹویٹس میں نے دیکھے ہیں اور جہاں تک ان کی گفتگو سنی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جملہ ان کا ہے. یہ جملہ مجھے لگتا ہے کسی اور کا ہے, کسی اور نے انہیں دیا ہے, اور وہ اس شخص کا تعلق بھی پارٹی کے اندر سے ہی ہے. اچھا شیخ صاحب نے آپ مجھے اجازت دیں گے اس پہ بات کرنے کی؟ جی ہارون صاحب بات کرنے کی اجازت دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے, پہلے تو یہ یقین ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کا ٹویٹ ہے. یہاں ایک آدمی زرداری صاحب نے رکھ چھوڑا ہے, وہ ان کی طرف سے کرتے ہیں, اور زرداری صاحب کا یہ طریقہ ہے کہ بعض چیزوں کی دوسروں سے مخالفت کراتے ہیں اور خود تائید کرتے ہیں. ایک اس پہلو کو دیکھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اخبار نویس یہ معلوم کریں کہ وہ ہیں کہاں. کل مجھے بہت ایک ذمہ دار ذریعے نے بتایا کہ ان کا نفسیاتی علاج ہو رہا ہے, دورے انہیں پڑتے ہیں, وہ بہت سخت ناراض ہیں. انہوں نے اپنی خالہ سے اور اپنے غنوہ بھٹو خاندان سے, اپنے یعنی پھوپھا کے خاندان سے مصالحت کر لی ہے. اس پہ زرداری صاحب بہت ناخوش ہیں. اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. صنم بھٹو کی پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور اس پہ وہ آزردہ تھے, اور صورتحال بہت خراب ہے. اس کو جب تک یہ معلوم نہ ہو, ڈاکٹر آسم باجوہ کو ایک اطلاع یہ کہ وہاں بھیجا گیا ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے, اور آسم باجوہ نہیں, ڈاکٹر آسم جو پیٹرولیم والے تھے, پیٹرولیم والے تھے, آسم باجوہ تو ISPR کے ڈی جی ہیں, وہ انہوں نے ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انہیں بہت سا پیسہ بنایا, بڑی ذہانت پہ ناز ہے انہیں, اور بڑی مطلب یہ کہ کمال کے ایک فنکار ہیں وہ. انہیں کس لیے بھیجا گیا ہے, جب تک یہ کنٹروورسی کلیئر نہیں ہو جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں, تعلقات کی نوعیت کیا ہے, کشیدگی اب کتنی ہے, اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ دورے انہیں پڑ رہے ہیں اور ان کا نفسیاتی علاج ہو رہا ہے, اس وقت ہم اس ٹویٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہارون صاحب, ایسا نہیں لگ رہا کہ خاندان کے اندر تقسیم اتنی شدید ہے کہ اب شاید 2 صفحے بن جائے؟ تقسیم تو ڈیفینیٹلی شدید ہے اور پیچیدگیاں بہت ہیں. محترمہ فریال تالپور نے اپنا رول بہت زیادہ بڑھا لیا ہے. بھائی ان کی بات مانتے ہیں اور وہ انکار نہیں کر سکتے. وہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اور سندھ میں وصولیاں فرماتی ہیں اور منمانی کرتی ہیں, اور سندھ کا سارا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ اگر حالات نارمل ہوتے تو یہ حکومت شاید چند ہفتے بھی نہ چل سکتی اور یہاں گورنر راج نافذ ہو جاتا. لیکن اب میثاق جمہوریت ہے اور جمہوریت کو بچانے کی قیمت ہم نے ادا کرنی ہے, بہرحال جتنی بھی ہو. اور ظاہر ہے اب ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگے, مگر نواز شریف صاحب نے ایسی صورتحال میں, آپ کو یاد ہے گورنر راج لگا دیا تھا جب حکیم سعید صاحب کو قتل کیا گیا تھا. اس سے بہت چھوٹے واقعات پہ صوبائی حکومتیں چلی جاتی ہیں. بھائی یہ حکومت تھوڑی ہے, یہ تو ایک عجیب و غریب ٹولہ ہے. کبھی لگتا ہے کہ مجرموں کا ہے, کبھی لگتا ہے ٹولوں مسخروں کا ہے, اور کبھی لگتا ہے کہ کوئی نوسر بازوں سے واسطہ پڑے گا. کبھی سیاستدان یہ نظر آتے ہیں, نہایت معقول گفتگو کرتے نظر آتے ہیں. یہاں جو لوگ امن و امان قائم کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی صوبائی حکومت ہے. مثلا آپ کو بتایا تھا کہ وہ عزیر کو جو لایا جا رہا ہے, تو جن صاحب کو JIT کا سربراہ بنایا جا رہا ہے وہ عزیر کے اپنے ہی آدمی ہیں. تو یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کا کیا ہونے والا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں, یہ مجھے یقین ہے, میں نے بہت سے لوگوں سے بات کیا ہے کہ یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی آخری حکومت ہے. اچھا, اس حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ ناظرین ہم جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے پیرس میں گستاخانہ خاکے بنانے والے, خاکے شائع کرنے والے میگزین کے دفتر پر حملہ کیا گیا ہے جس میں 12 افراد مارے گئے ہیں. ان میں چیف ایڈیٹر بھی میگزین کا شامل ہے, جبکہ وہ شخص بھی شامل ہے جس نے توہین آمیز خاکے بنائے تھے. حبیب صاحب,
कैसे देखते हैं आप इस मामले को? एक मरतबा फिर से मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है इसमें। देखिए, ये वाकया ऐसा है कि जिसकी जितनी इस अखबार की भी, इस रिसाले की भी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये मजहबी मवाद शाया करके, बल्कि मजहब की तौहीन शाया करके लोगों के दिलों को जलाते रहे, और खासतौर पर मुसलमानों को। लेकिन बात यह है कि यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ्रांस जैसी सोसाइटी में, जहां पर आजादी राय है, जहां पर आजादी इजहार भी खासी हद तक है, अगर उसके ऊपर भी उसकी भी कुछ हुदूद व क़यूद हैं, लेकिन क्या वहां के मुआशरे में और एक अक्सरियती मसीही मुआशरे में जहां पर इस तरह की चीजों का जवाज और बर्दाश्त भी मौजूद है, वहां पर मुसलमानों को इस तरह का कदम उठाना चाहिए? मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई काबिल मजम्मत कदम है। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये कदम मुसलमानों ने उठाया? देखिए, अब नाम तो यमनी एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं, एक यमनी ग्रुप के नाम लिए जा रहे हैं, 3 अफराद के नाम लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं वो कहां तक उसमें सदाकत है, लेकिन अपेरेंटली यूं लगता है कि जैसे फ्रांस की तरफ से जिस यमनी ग्रुप की बात की जा रही है, वो कुछ ऐसा ही काम उन्होंने किया होगा। अच्छा हबीब साहब, 3 बार गुस्ताखाना मवाद इस्लाम के खिलाफ शाया किया गया है। 2006 में पहले शाया किया गया, फिर 2011 में, फिर 2012 में तौहीन-आमेज़ खाके शाया किया गया। मुस्लिम दुनिया की तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल इस पर आया। तो आपको नहीं लगता कि उसके बाद इस तरह के हमले होना कोई ऐसी गैर मामूली बात? देखिए, मसला यह है कि हर दलील का जवाब और हर तौहीन का जवाब हमला नहीं होता। बात यह है कि हमारे अपने पाकिस्तान में भी हमने देखे कि हमारे यहाँ बड़े सख्त कवानीन हैं, खासतौर पर जो मजहबी और गुस्ताखाना मवाद शाया करने के हवाले से, या गुस्ताखाना मवाद हत्ता के बोलने के हवाले से भी। लेकिन उसका नतीजा क्या, हम उन लोगों पर हमला कर दें? क्या गोजरा में जो वाकया हुआ था, ठीक है, खुदा न खास्ता अगर किसी ने कुछ तौहीन की है मजहबी मवाद की, तो क्या हम उनके घर जला दें? देखें, मुसलमान की हैसियत से हम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी सोची समझी राय है कि एक मुसलमान को कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना होता है, शरीयत के दायरे के अंदर रह के काम करना होता है। हमें उनके साथ कन्विंस उन्हें करना है, हमें उन लोगों को बताना है कि आपके नजदीक जो बड़ी आजादी इजहार है, ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। आप कुछ इसके हदूद का तयन कर लें, जिस तरह हमने हदूद का तयन कर रखा है। जिस तरह हम आपके लोगों की तौहीन, आपके मशाहिर की तौहीन नहीं करते, आप हमारे लोगों के बारे में, बिल्कुल हमारी मुकद्दस हस्तियों के बारे में एक लफ्ज लिखते हुए भी सोचें। लेकिन मसला यह है कि ये बात उन्हें, हम एक ऐसे मुआशरे की बात करें जो मुसलमान नहीं है, वहां पर मुसलमान बहुत थोड़ी तादाद में। और अब तो वहां पर देखिए एक नॉवल निगार हैं जिन्होंने एक नॉवल लिखा है, अभी वो 8 जनवरी को आएगा फ्रेंच जबान में, उसका नाम है सबमिशन। सबमिशन के नाम से लिखा जाने वाला, ये अंग्रेजी नाम है, फ्रेंच में तो और नाम है। तो उसमें उन्होंने वो एक ऐसा फ्रांस की पिक्चर पेंट की है जो 2022 में मुसलमान हो जाएगा, और एक मुसलमान सदर होगा, जहां यूनिवर्सिटीज में कुरान पढ़ाया जा रहा होगा, जहां मर्दों को पोलीगैमी की, यानी एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत होगी। अब क्या ये नॉवल जो है, ये किस लिए लिखा गया है वहां? अच्छा, हारून साहब से बात कर लेते हैं। हारून साहब, इस मैगजीन ने सिर्फ इस्लाम को ही नहीं, कैथोलिज्म, यहूदीइज्म और दीगर मजाहिब को भी निशाना बनाए रखा, लेकिन इल्जाम सिर्फ मुसलमानों पर ही आ रहा है इस हमले का। देखिए, इकबाल ने कहा था, आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद। आज़ादी अफकार की हुदूद होनी चाहिए। यूरोप का मसला मसीह होने का नहीं है, यूरोप का मसला ला मजहब होने का है, और चर्च के खिलाफ रद्द अमल है, और मजहब को रेडिकूल करने वाले लोग वहां मौजूद हैं। ऐसे ग्रुप्स हैं, लाबीज हैं, जो इसका तमस्खुर उड़ाते हैं मजहब का। लेकिन एक बुनियादी फर्क है, मुसलमान इस मामले में बहुत हसास हैं, और हसास जज्बाती होने की वजह से नहीं है। इस्लाम की इमारत इरफान ज़ात इलाही पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ी है। और देखिए, ये अगर मेरे हाथ में कुरान है तो मैं कैसे जानता हूं कि ये कुरान करीम है? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा। 2 बातें हैं, एक हदीस है और एक कुरान है। मुस्लिम सिविलाइजेशन इस पे खड़ी है। हमें उन्हें कन्विंस करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें वहां मुहिम चलानी चाहिए, हुकूमतों के साथ रवाबत रखनी चाहिए, मीडिया में कैंपेन बिल्ड करनी चाहिए कि उन्हें बताना चाहिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। ये इतनी बड़ी तौहीन है, कोई मुसलमान हर चीज सह सकता है, रसूलुल्लाह की तौहीन नहीं सह सकता। इससे मैं एग्री करता हूं। हर चीज का एक फोरम होता है, कोई फोरम बनाया जाना चाहिए इंटरनेशनल सतह पे जहां इस तरह की चीजों को देखा जा सके। कत्ल कोई इलाज नहीं है। 16वीं सदी में स्पेन में एक बड़ी तहरीक थी तौहीन रसालत की, मगर काजी जब लोग ले जाए जाते थे, उन्हें जेलों में भेजते थे, उन्हें समझाया जाता था, और कोशिश की जाती थी कि उसके पीछे कुछ पादरी थे इंतहा पसंद, जो दरअसल में वो कौम परस्ती की तहरीक थी मुसलमानों के खिलाफ।
پھر انہیں آخری مواقع دیے جاتے تھے، بہت کم ہوتا تھا کسی کو سزا دی جائے۔ اسلام تعلیم کا، علم کا دین ہے اور حکمت کا دین ہے اور عقل کا دین ہے، چیزوں کو سمجھا جائے۔ اب رہ گئی یہ سمجھا جائے، سمجھایا جائے، پلاننگ کی جائے، لمبی منصوبہ بندی کی جائے، یورپ کو اور امریکہ کو اس کا ادراک کرانے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے لیے اس کے معنی کیا ہیں۔ جہاں ویسے حکومتیں ان چیزوں کے بارے میں کانشیس ہیں، مثلا چین میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، روس میں شاید کبھی ایسا ہوا، مجھے یاد نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہاں مسلمانوں میں چیچنیا وغیرہ میں بغاوت ہے۔ تو یہ یورپ میں ایک ذہنی بیماری بھی ہے، مگر یہ حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازماً صرف اس میں مسلمان ملوث ہیں۔ مسلمان تو لگتا ہے ملوث، یہ موساد وغیرہ کے لوگ، ان کی بڑی پینیٹریشن ہے فرانس کی خفیہ ایجنسیوں میں اور ایجنسیوں میں بھی، اور فرانس غالباً سب سے زیادہ اپنے طرز عمل میں مسلم دشمن ملک ہے۔ وہاں جلوس بھی نکل رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، صرف ناولیں نہیں لکھے جا رہے، اور ان جلوسوں کے خلاف بھی ویسے جلوس نکل رہے تھے۔ فرانسیسی ایک خاص طرح کا اناد رکھتے ہیں اور اسرائیل سے ان کے بڑے گہرے مراسم رہے ہیں۔ یہ چند دنوں میں ساری بات کھلے گی، لیکن مسلمانوں نے اپنا مقدمہ جو اس میں ملوث ہیں بہتر نہیں کیا۔ جس طرح اسامہ بن لادن والے واقعے کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اس سے امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تشدد کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہے، بے شمار آپشنز ہوتے ہیں، اور یہ کسی غیر ذمہ دار گروہ کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ ہماری حکومتوں کو کوئی شرم آنی چاہیے مسلمانوں کی، پاکستان بھی، مڈل ایسٹ بھی، انڈونیشیا بھی، ملائیشیا بھی۔ ہارون صاحب، وزیر اعظم بحرین کے دورے پر کمپین بلڈ کرنی چاہیے، اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ ہارون صاحب، وزیر اعظم بحرین کے دورے پر ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بحرین کے دورے پر ہیں اور اس دورے کے دوران پاکستان اور بحرین میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ہارون صاحب، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو وہاں پر اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ نوازا جانا چاہیے، آپ کو پتہ ہی انہوں نے بڑے تاریخ ساز کارنامے انجام دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہاں کی سیاسی صورتحال بہت نازک ہے اور وہاں مذہبی دو گروہوں کے اندر چپکلش ہے اور حکمرانوں کے خلاف ہے عوام کی بہت بڑی تعداد۔ پاکستان کو اس میں اپنی انگلیاں نہیں جلانی چاہیے، جیسا کہ انگریزی کا محاورہ ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں، ہم نے عالم عرب اور ایران کے درمیان ہمیشہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ قوموں کے دیر پا مفادات کو دیکھا جاتا ہے، عارضی چیزوں پہ نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے لوگ جمپ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اپرچونٹی ہے، کہیں سے کوئی سپورٹ مل سکتی ہے اور اس میں کوئی امریکی اشارہ بھی کار فرما ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے، کوئی مڈل ایسٹ کی دوسری حکومتیں جو ہیں وہ بھی بعض اوقات پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارا فارن آفس اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اس کو بہت سمجھتی ہے، اس لیے کہ مڈل ایسٹ ہمارا بڑا کنسرن ہے۔ مڈل ایسٹ میں بھارت ہمیشہ اور اسرائیل بھی ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور ایک دیر پا ان کی منصوبہ بندیاں ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ لاہور کی یا راولپنڈی کی میٹرو نہیں ہے، یہ بہت امپلیکیشنز کا مسئلہ ہے۔ وہاں کوئی ایسا وعدہ کر کے نہ ہے جو کل ہمارے گلے کا توق بن جائے۔ اچھا حبیب صاحب، ایک سمجھوتے اور 5 یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، عوام کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، عوام کو تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، لیکن اصل بات یہ دیکھیں وہاں سے جب بھی پیسہ آتا ہے پاکستان کے اندر تو اس کا سرٹنلی عوام کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے، اور پھر خاص طور پر انرجی میں بھی کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں بحرین کے ساتھ۔ لیکن اہم بات وہ ہے جس کی طرف اشارتاً ہارون صاحب نے بات کی ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہم جس جیو پولیٹیکل سچویشن میں رہ رہے ہیں، اس میں نہ تو کوئی ہمارا دوست یکسو ہے ہمارے ساتھ، نہ ہمارا کوئی دشمن یکسو ہے ہمارے خلاف۔ دیکھیے، یہ ایک دشمنوں کے حوالے سے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن دوستوں کے حوالے سے ہم بڑے پریشان ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب دوست یکسو نہ ہونا تو وہ بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس وقت جو ایران کی حکومت ہے
وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے خلاف ایک ہاسٹائل رویہ پایا جاتا ہے. وہ ہمیشہ کہیں گے کہ ایران کے اندر ہونے والے کئی دھماکے، جس طرح بھارت کی جو زبان استعمال کرتا ہے نا، اس سے تھوڑی سی کم زبان جو ہے وہ ہمارے ایرانی بھائی استعمال کرتے ہیں. اور ہم ایرانی بھائیوں سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم امت کا تصور لے کے ذہن میں بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ ایران اور پاکستان کے تصورات کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو ایران کو کچھ سمجھانے کے لیے، ایران کو کچھ بتانے کے لیے، اپنے کنسرنز ان تک مناسب انداز میں پہنچانے کے لیے یہ دورہ بڑا اہم ہے. اچھا. خاص طور پر بحرین میں، جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پیچھے رہنا چاہیے، ہمیں ضرور پیچھے رہنا چاہیے، لیکن کیا بحرین کے معاملات میں ایران بھی اسی طرح پیچھے رہے گا یا اسی طرح پیچھے ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب بحرین کے معاملات میں ایران سے بیانات آ رہے ہوں تو پھر ہمارے کنسرنز بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحرین کے اندر جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے وہ پاکستان نے سرکاری طور پر پرووائڈ نہیں کیا ہوا، لیکن غیر سرکاری طور پر وہ وہاں پر پاکستانیوں پر مشتمل ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس طرح کے معاملات میں جب ہم بحرین گئے ہیں تو یہ دہشت گردی کے خلاف جو منصوبہ ہے نا، یہ منصوبہ ایگزیکٹلی اس کی تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو وہ تو آئیں گی اور پھر معلوم ہوگا کہ کیا ہے، لیکن اس کی اس معاہدے پر سائن ہونا ہی ایران کے لیے ایک میسج ہے کہ سر آپ بڑے اچھے ہیں، ہم بھی بڑے اچھے ہیں، آپ بھی ذرا کنٹرول کریں، ہم بھی ذرا کنٹرول کریں، ورنہ معاملات نہ صرف بحرین میں خراب ہوں گے، مڈل ایسٹ میں خراب ہوں گے، بلکہ افغانستان میں بھی خراب ہوں گے. اچھا ہارون صاحب، مولانا فضل الرحمان نے مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا ہے، حکومت سے الگ ہونے اور وزارتیں چھوڑنے کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے اگر میری کوئی بات مانتا ہو، اگر وہ وزارتیں چھوڑ دیں تو ان کا شکریہ ادا کیا جائے، پورے ملک میں نماز شکرانہ ادا کی جائے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جہاں ہوتے ہیں کسی نہ کسی خرابی کا باعث ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ جو وزارتیں انہوں نے لی تھی، دیکھیں نظریاتی کونسل پہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو مسلط کر رکھا ہے جس کے بارے میں یقین نہیں ہے اس کی ڈگری اصلی ہے، جو کوئی پڑھا لکھا آدمی سرے سے نہیں ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں گفتگو ہی نہیں کر سکتا، ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا ہے، پشتو بول سکتا ہے، عالم دین کی حیثیت سے اسے کہیں کبھی نہیں مانا گیا. اسی طرح ہاؤسنگ کی وزارت انہوں نے لی تھی، اس کے اتنے دردناک قصے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ لوٹ مچی کہ وہ خود انہیں بھی اسی لیے مولوی ڈیزل کہا جاتا ہے. ہمیشہ وہ ذاتی مفادات کی سیاست کرتے ہیں. اور دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، وہ کچھ عرصہ پہلے بھارت تشریف لے گا. یہ جو بارڈر کا ایریا ہے افغانستان میں، یہ ہوتا ہے وزارت داخلہ کے تحت. وزارت داخلہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں کافی انڈین رسوخ ہے. اس کے بعد ایک چیز بڑی دلچسپ نوٹ کی گئی کہ اس علاقے میں کبھی بھارتیوں کے خلاف وہ جو وہاں سڑکیں وڑکیں بنا رہے تھے کبھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. میں بالکل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھارت سے مراسم ہے. اور یہ بھی میں کسی دن آپ کو ایک فلم دوں گا جو وہاں کے ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، ان کی تقریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں ان لوگوں کا نام لے کے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بڑے ہیلپ فل ہیں. اچھا. یہ لوگ تو ان کا حکومت میں شامل کرنا ہی تعجب خیز ہے. بہت کمزور ہیں وہ، ہمیشہ فوج کے حوالے سے سوچتے رہتے ہیں وزیر اعظم صاحب. ان لوگوں کا کیا مصرف ہے حکومت میں؟ یہ بلوچستان میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں یہ کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں. نہ ان کا کوئی یعنی کوئی سمت ہے، نہ ریاست میں ان کو کوئی حقیقی یقین ہے، نہ یہ قانون کو مانتے ہیں، مین اسٹریم سے الگ ہیں. تو یہ جائیں وزارت سے تو معافی چاہتا ہوں، میری بات شاید بہت تلخ ہو، مگر میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، 2 نفل پڑھوں گا، کہوں گا خس کم جہاں پاک. حبیب صاحب آپ بھی یہی چاہیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک سیاسی حقیقت ہے پاکستان کی، اور پاکستان کی سیاسی حقیقت ہوتے ہوئے وہ ملک کے پاور سٹرکچر کا حصہ ہے. ہارون صاحب ورچوئل داڑھی رکھنے والے ہیں، مولوی صاحب کے خیال دیکھیں پاور سٹرکچر کا حصہ رکھنے میں انہیں پاکستان کی بقا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس طرح ایلینیٹ کرتے چلے جائیں گے، ان کی بات نہ مان کے، بات نہ سن کے، تو الٹیمیٹلی نتیجہ طالبان ہی نکلیں گے اور پھر دہشت گردی ہی نکلے گا. نہیں، طالبان اس وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں، طالبان اس وجہ سے پیدا نہیں ہوئے. طالبان کے فیکٹر اور ہیں، اس پہ پھر کسی وقت بحث کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان آج بھی طالبان کا پشت بنا ہے. اب تو سراج الحق بھی اللہ کے فضل سے ہو گئے. اور میں آپ کو ایک خبر دوں، ایک منٹ رکیے گا ذرا. جی،
جو فہرستیں بنائی گئی ہیں کراچی میں، مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. میری بہت ہی ریلائبل ایک سے زیادہ سورسز کے ساتھ بات ہوئی ہے. یہ دیکھ کے میں دنگ رہ گیا کہ جو ٹیررسٹ ہیں یہاں پہ، اس میں جماعت اسلامی کا بھی ایک گروپ شامل ہے. اور وہ یہ اگرچہ یہ معلوم نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے بنایا اور کیا کراچی جماعت اسلامی نے بنایا یا اپنے طور پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری وغیرہ میں ملوث نہیں ہے، لیکن مخالفین کے خلاف بعض کارروائیوں میں ملوث ہیں. اس پہ جلدی میرا خیال ہے کہ تفصیل سامنے آئے گی. دیکھیے لوگ جب اسٹیٹ کو مانتے ہی نہیں، جماعت اسلامی تو خیر مانتی ہے اور اس نے مخالفت بھی اس طرح پاکستان کی نہیں کی تھی اور بعد میں پاکستان کے لیے قربانی بھی دی، مگر یہ تو اسٹیٹ کو حضور مانتے ہی نہیں. میں آپ کو ان کی کتنی تقاریر دکھا دوں. ان کے والد نے کہا تھا ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. 2 سال پہلے بلوچستان میں ایک جلسے میں انہوں نے کہا یہ قوم بن ہی نہیں سکی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا وہ اس خواب سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے کہ ان کے اساتذہ کو شکست ہوئی تھی. وہ اس ریاست کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اسٹیٹ کی کوئی سمت بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ کی کوئی سمت بھی نہ ہو، سمتی نہ ہو. انہی لوگوں کی وجہ سے طالبان سے مذاکرات وغیرہ کا کس طرح نظریاتی کنفیوژن رہا. اسٹیٹ کو کلیئر ہونا چاہیے. میری تو یہی پوزیشن ہے، سوچی سمجھی کہ یہ ہماری جان چھوڑیں. انہوں نے ہماری جان چھوڑ دی تھی حضور، ان کو پھر سازشیں کر کے پروان چڑھایا گیا. آپ کو یاد ہے اور کس نے کی وہ سازشیں الیکشن میں اور 96 میں وہ کس نے کی وہ سازشیں پھر کس نے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے مولانا فضل الرحمان سب جانتے ہیں، میں نے نہیں کی تھی. ویسے آپ مطمئن رہے میں نے نہیں کی تھی، سب جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے دستور کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. وہ پاکستان کے اندر ہی سیاست کر رہے ہیں اور ساری کی ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی اپنا کام کر رہی ہیں. اور آج تک ان میں سے کسی ایک شخص نے دہشت گردی کے حق میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان، دیکھیے مولانا دہشت گردی کے حق میں انہوں نے بے پناہ کام کیا. مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی تعریفیں لوگوں نے اپنی اپنی کی ہوئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر داڑھی والا اور امامے والا دہشت گرد ہے اگر تو پھر معاملہ کچھ اور ہے. نہیں حبیب صاحب دہشت گردوں کے خلاف تعریف کو چھوڑیے، دہشت گردوں کے اصل پشت پناہ یہی ہیں. دیکھیے ہارون صاحب، اس وقت بھی میری تو عرض یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی جماعتیں اور جماعت اسلامی اس وقت جو بات کہہ رہی ہیں اس کو ہمیں غور سے سننا ہوگا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مذہب کو اور دہشت گردی کو ساتھ نہ جوڑیں. بات یہ ہے کہ اس کے بعد آج میں ابھی دیکھ رہا تھا جعفر آباد میں کسی نے بم لگا کے گیس کی پائپ لائن اڑا دی ہے. اب کیا کہیں، اب اس نے چونکہ مذہب کے نام پہ کام نہیں کیا تو اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلے گا. بات یہ کہ آپ کس کو ایلینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی یہ جو اسٹیٹ کی ایلینیشن کی پالیسی ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. اور نہیں، کوئی ایلینیشن نہیں ہوگی. جو مجرم ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی مذہب کے نام پہ ٹیررزم کرتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. دیکھیے اور بھی ٹیررسٹ ہیں اور ان کو بطور دہشت گرد کے ہی ڈیل کرنا چاہیے. مگر کیا وہ مساجد میں، مارکیٹوں میں، امام بارگاہوں میں اور مزارات پہ بم چلاتے ہیں؟ کیا وہ سکولوں میں داخل ہو کر سینکڑوں بچوں کو قتل کرتے ہیں؟ کیا وہ 300 فوجیوں کو اغوا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا کہ انڈینز تھے اس کے پیچھے. کیا وہ باہر سے پیسے اس طرح لیتے ہیں، کھلے عام منشیات کا دھندا کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کرتے ہیں؟ کیا اس طرح وہ ریاست کے خلاف اعلان کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ خراسان لیے پھرتے ہیں؟ اور بڑا کنفیوژن پھیلایا ہے مولانا فضل الرحمان نے طالبان کے حق میں اور مولانا سمیع الحق نے. اور یہ قابل معافی بالکل نہیں. اگر اس ملک میں آئین نام کی کوئی چیز ہو تو حکومت میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے. یہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے. اور پھر کیا کہتے ہیں دانشوران قوم اس معاملے میں کہ جہاں پر بلوچستان میں پنجابی اساتذہ کو چن چن کے مارا گیا، جہاں پر صرف اس وجہ سے کسی کو مارا گیا کہ وہ پنجابی مضمون تھا. حبیب صاحب ایک منٹ خدا کا کوئی خوف کریں یار. ایک آدمی نے 20 قتل کیے ہیں، دوسرے آدمی نے 2 قتل کیے، 4 کیے یا شاید اتنے کیے ہوں. تو اس کو بچانے کے لیے، ایک بڑے قاتل کو بچانے کے لیے یہ کیا جواز ہوتا ہے کہ فلاں نے بھی چوری کی قتل کی؟ ان کے ساتھ بھی آئین کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، کیا جا رہا ہے اور سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ریاست کو اپنی رٹ بنوانی چاہیے. مگر اس میں جواز کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ مدرسوں میں اگر ٹیررسٹ، بعض میں چند مدرسے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں گنتی کے چند مدرسے ہیں اور چند آدمی یہ پناہ لیتے ہیں اور ان کی مساجد میں پناہ لیتے ہیں بڑے شہروں کے نواح میں. حتیٰ کہ تبلیغی جماعت کے ہیڈ کوارٹر سے آدمی پکڑا گیا. یہ سپاہی صحابہ وجود میں کہاں سے آئی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت اور سپاہی صحابہ اور جمعیت علماء اسلام ایک ہی چیز کے 3 رخ نہیں ہیں؟
جی ہارون صاحب، ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہارون صاحب کراچی میں موجود ہیں. ہارون صاحب، کراچی سے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ کراچی کی خبریں تو میں نے آپ کو بتا دیں. صرف وہ جماعت اسلامی والے قصے کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ اس گروپ کے بارے میں معلوم نہیں یہ بنایا کس نے ہے. میرا حسن ظن یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت یا کراچی کی قیادت اس میں ملوث نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم سے متصادم ہے. اغوا، برائے تاوان، بھتہ خوری وغیرہ میں نہیں ہے. اس کی فہرستیں موجود ہیں. کچھ ان کے انڈیویجولز نے پناہ دی بعض اوقات دہشت گردوں کو، اس کا بھی ریکارڈ مرتب کیا گیا. کوئی 600 دہشت گرد ہیں سیاسی جماعتوں کے. اور سب سے زیادہ تو جس کے ہیں نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پارٹیوں کے بھی ہیں. اس کے مقابلے میں لیاری گینگ وغیرہ کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. کوئی 170 آدمی رہ گئے ہیں، اور وہاں کافی ان کا جو یعنی کم ہو گیا ہے ان کا دباؤ. اور صورتحال لیاری میں تو بہت غیر معمولی طور پر بھی بہتر ہوئی ہے، باقی جگہوں پہ بھی بہتر ہو رہی ہے. بہرحال اس کے بارے میں تفصیلات جلدی میں کسی وقت آپ سے عرض کروں گا. خبر افغانستان کے بارے میں ہے. بہت سیریس مذاکرات ہوئے ہیں اشرف غنی کے اور حزب اسلامی گلبدین اقبدیار کا جو گروپ ہے. اس لیے کہ اشرف غنی الیکٹ تو ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں امریکی تائید بھی حاصل تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی کو بھی کچھ ان سے حسن ظن تھا، اور وہ سب سے زیادہ معتدل مزاج سمجھے جاتے تھے، اور خیال یہ تھا کہ امن قائم کرنے میں وہ رول ادا کریں گے. تو مگر یہ کہ ان کی کوئی پارٹی تو نہیں ہے، گروپ نہیں ہے. اور حزب اسلامی چونکہ ایک ملک گیر پارٹی، اگرچہ وہ 3-4 حصوں میں بٹ گئی، لیکن وہ کسی وقت متحد ہو سکتی ہے، اور لیڈر اس کے بہرحال حکمت یاری ہیں. تو وہ یہ چاہتے، اگر امریکیوں نے اس میں مداخلت نہ کی تو اس کی پاسبلٹی موجود ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس سے بہت تبدیلی آئیں گی. اس میں یہ ہوگا کہ طالبان کی پوزیشن کمزور ہوگی، اور ممکن ہے وہ بھی حکومت میں شامل ہونے پہ آمادہ ہو جائیں. اصل میں تو وہاں نیشنل کنسنسس ہی درکار ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی، مگر ابھی تک یہی ہے کہ امریکی اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عبداللہ خاموشی سے پلاننگ کر رہے ہیں. دیکھیے 5 میں سے 3 کوروں میں ان کا انفلوئنس ہے، شمالی اتحاد کا زیادہ ہے، باقی 2 میں بھی ہے. اور وزارت داخلہ میں بھی ہے، اور انٹیلیجنس میں بھی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گاڑی ہے جس کے 2 اسٹیئرنگ ہے اور 2 ڈرائیور ہیں. لیکن بہرحال صدر اشرف غنی کی سپورٹ اس لیے ہے کہ وہ انہیں معتدل مزاج سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ امن قائم کر سکتے ہیں. چینیوں کی ہمدردی بھی انہیں حاصل ہے، پاکستان کی بھی اور امریکہ کی بھی. تو یہ ہے، خبر اتنی ہے کہ حزب اسلامی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور جو آخری دور ہے میری معلومات کے مطابق، آخری دور کے بعد اشرف غنی کی طرف سے حکمت یار کو جواب کا انتظار ہے. اچھا حبیب صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیے میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو مایوس ہوئے ہیں حکومت کے رویے سے کہ ان کی ترمیم کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، اب وہ اس مشن پر ہیں کہ ایک بار پھر متحدہ مجلس عمل کو زندہ کیا جائے. اچھا. اور آج انہوں نے جہاں اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہے، وہاں پر انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی بلایا ہے. سراج الحق صاحب بھی ایک اجلاس میں جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتنی بھی ساجد میر صاحب ہیں وہ بھی جائیں گے. مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی شرکت کا امکان ہے. جو جمعیت علماء پاکستان ہے، ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر اور تنظیم اسلامی، یہ سارے لوگ جائیں گے. اور یہ اجلاس ہوگا کہاں؟ خود ان کی جو رہائش گاہ ہے اسلام آباد میں منسٹرز انکلیو میں، جو سرکاری رہائش گاہ ہے، اسی میں اجلاس ہوگا. تو گویا یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے حکومت کو کہ ہم متحدہ مجلس عمل زندہ کرنے جا رہے ہیں. اب اس متحدہ مجلس عمل کو زندہ کرنے میں 2 رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ پہلے کی طرح کوئی مشرف نہیں ہے، کیونکہ جنرل پرویز مشرف جو تھے انہوں نے جسے پنجابی میں کہتے ہیں اٹی سٹی ملائی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے، اور وہ قاضی صاحب کو ڈرا کے مائل کیا کرتے تھے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے متحدہ مجلس عمل بنا لی تھی. اس دفعہ وہ صورت نہیں ہے. دوسری یعنی کوئی جنرل پرویز مشرف پیچھے موجود نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود جماعت اسلامی اس کے جو رینکس اینڈ فائل ہیں، اس کا جو کیڈر ہے، اس میں یہ مولانا سے چڑ کی حد تک جو ہے نا، وہ آپ یوں کہیے کہ ناپسندیدگی کا ایلیمنٹ موجود ہے. تو لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں متحدہ مجلس عمل کے احیاء کی کوششوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. البتہ سراج الحق صاحب کا ذہن ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں کچھ ملا جلا کے ہم ایک ایسا سیٹ اپ ضرور بنا لیں
کہ جس میں متحدہ مجلس عمل نہ صحیح، ایک انتخابی نشان نہ صحیح، منتخب مختلف انتخابی نشانات کے تحت الیکشن لڑا جائے اور پھر جس کے نتیجے میں عمران خان کو اور دیگر چیزوں کو تمام لوگوں کو شکست دے کے ایک دفعہ پھر 2002 سے لے کے 2008 کی طرح اپنی حکومت کا احیاء کر لیا جائے۔ یہ خیال آیا کیوں ہے مولانا فضل؟ اچھا دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کو یہ خیال اس لیے آیا ہے کہ جو لاسٹ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی نا، جس میں یہ ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا تھا کہ جناب اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں، اس میں جب تمام لوگوں سے پوچھا گیا تو سوائے مولانا فضل الرحمان کے کسی نے اس ترمیم کے اوپر تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ میری معلومات کے مطابق سراج الحق صاحب نے انتہائی خوبصورت، جسے کہتے ہیں نا ماسٹر شاٹ کھیلا۔ ماسٹر شاٹ یہ کھیلا کہ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم اصولی طور پہ تو متفق ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ اس وقت ہوں گے جب آپ اپنے اتحادی مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ متفق کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی۔ انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے آپ کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں میاں صاحب، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ کو انہیں مطمئن کرنا چاہیے۔ اس پہ مولانا صاحب پھولے نہیں سما رہے تھے، اور مولانا نے پھر اس طریقے، یعنی ان کی اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے امکانات موجود ہیں۔ اور دیکھیے یہ جو باقی سارے فریق ہیں نا، یہ صرف وزن بیعت ہی ہیں۔ اہم فریق جو ہیں دو ہی ہیں، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی۔ اگر یہ دونوں قوتیں کسی صورت اکٹھی ہوگی تو پھر عمران خان کے لیے ٹینشن کا دور کے پی کے میں سٹارٹ ہو جائے گا۔ دوسرا اس سے مجھے اجازت دیں گے ذرا اس پہ؟ دیکھیے ایک گزارش تو یہ ٹھیک ہے جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی سیاسی خودکشی کا ارتکاب کرے گی اگر ان کے ساتھ اتحاد کرے گی، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں یہ مل بھی جائیں تب بھی عمران خان کو نقصان نہیں پہنچے گا، کچھ نقصان پہنچے گا، بعض لحاظ سے فائدہ پہنچے گا، ان کی جان چھوٹ جائے گی، انہیں اور لوگوں کی سپورٹ مل جائے گی۔ جماعت اسلامی کے تن پر ڈیزل کے یہ داغ پھر کبھی نہیں دھلیں گے، ہمیشہ پھر یہ روتے رہیں گے۔ پہلے ان کی سپورٹ شرنک ہو رہی ہے۔ اور ایک اقبال کا شعر اس پہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہوں غازی۔ بہت اعلیٰ۔ اچھا جی، دوسرا معاملہ ہے آج ایک اور میٹنگ بھی اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اور وہ ہے اتحاد وفاق المدارس، جو وفاق مدارس جو ہے نا، ان کی ایک تنظیم ہے اتحاد اس کا نام ہے۔ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس ابھی، تو اس کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور جس میں وہ طے کر رہے ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ کن ہاتھوں سے ڈیل کرنا ہے اور کس انداز میں ڈیل کرنا ہے۔ حکومت کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو مدارس کے معاملات کو بگاڑنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور بڑا اہم کردار ہے ان کا۔ اب آپ نے بتا دیا کہ وقت ختم ہو گیا، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی جو ہے وہ کل پہ رکھی جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔